अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसरना कुरान नाम के साथ साथ तफसीर का लेसन नंबर 3.74 है, यानी तीसरे सूरे का लेसन नंबर 74 और थीम है सूरे आले इमरान आयात 108 और 109। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल्का आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिल हक़ वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल आलमीन। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। तिल का रूट वर्ड है तालाम काफ से, माने ये, दीज। आयात अलिफ या अलिफ से है, माने आयात। वर्सेस अल्लाही अलिफ लाम हा से है, माने अल्लाह अल्लाह। नतलूहा ता लाम वाव से है, माने हम पढ़ते हैं वो। वी रिसाइट देम। अलैका आइन लाम या से है, माने आप पर, अनटू यू। बिलहक़ी हा काफ काफ से है, माने हक के साथ, इन ट्रुथ। वमा मीम अलिफ से है, माने और नहीं, एंड नॉट। अल्लाहु अलिफ लाम हा से है, माने अल्लाह अल्लाह। युरीदु रा वाव दाल से है, माने चाहता, इंटेंट्स। जुल्मन ज़ो लाम मीम से है, माने कोई जुल्म, एनी इनजस्टिस। लिल आलमीन आइन लाम मीम से है, माने जहां वालों के लिए, टू द वर्ल्ड्स। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। तिल का आयातुल्लाही, ये अल्लाह की आयात हैं। नतलूहा अलैका बिल हक़, हम उनको आप पर हक के साथ पढ़ते हैं। वमल्लाहु युरीदु, और अल्लाह नहीं चाहता, जुल्मन लिल आलमीन, कोई जुल्म जहां वालों पर। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। ये अल्लाह की आयात हैं, हम उनको आप पर हक के साथ पढ़ते हैं और अल्लाह नहीं चाहता कोई जुल्म जहां वालों पर। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। तिल का आयातुल्लाही, दीज आर द वर्सेस ऑफ अल्लाह। नतलूहा अलैका बिल हक़, वी रिसाइट देम अनटू यू इन ट्रुथ। वमल्लाहु युरीदु, and Allah does not intend, ज़ुल्मन लिल आलमीन, any injustice to the worlds। Complete translation देखें। These are the verses of Allah, we recite them unto you in truth, and Allah does not intend any injustice to the worlds। सूरह आल इमरान की आयत 109 देखें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। वलिल्लाही रूट वर्ड अलिफ लाम हा से है, माने और अल्लाह के लिए, एंड टू अल्लाह। मा मीम अलिफ से, माने जो कुछ, वॉट एवर। फी फाया से है, माने में, इन। अस्समावाती सीन मीम वाव से है, माने आसमानों, द हेवंस। वमा मीम अलिफ से है, माने और जो कुछ, एंड वॉट एवर। फी फाया से है, माने में, इन। अल अर्ज़ी अलीफ रॉज़ से है, माने ज़मीन, द अर्थ। व इला अलीफ लाम या से है, माने और तरफ, एंड टू। अल्लाही अलीफ लाम हा से है, माने अल्लाह अल्लाह। तुरजउ रॉ जीम आइन से है, माने लौटाए जाएंगे, विल बी रिटर्न और शल बी कमिटेड। अल उमूर अलीफ मीम रॉ से है, माने तमाम काम, तमाम उमूर, तमाम मामले, द मैटर्स और ऑल अफेयर्स। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। वलिल्लाही मा फिस समावाती, और अल्लाह के लिए है जो कुछ आसमानों में है। व मा फिल अर्ज़ी, और जो कुछ ज़मीन में है। व इलल्लाही, और अल्लाह की तरफ, तुरजउल उमूर, तमाम काम लौटाए जाएंगे। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। और अल्लाह के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और अल्लाह की तरफ तमाम काम लौटाए जाएंगे। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। वलिल्लाहि मा फिस समावाति, Allah's is whatsoever is in the heavens, wa ma fil ardi, and whatsoever is in the earth, wa ilallahi, and unto Allah, turja'ul umur, shall be committed all affairs। Complete translation देखें। Allah's is whatsoever is in the heavens and whatsoever is in the earth, and unto Allah shall be committed all affairs। तफसीर आयत देखें। आयत नंबर 108 पर फोकस करते हैं सूरह आल इमरान की।
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلکا آیاتُল্لہ نتلوہا علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین، یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم ان کو آپ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اللہ نہیں چاہتا کوئی ظلم جہاں والوں پر۔ یہ اللہ کی آیات ہیں یعنی خدا کی آیات ہیں، یہ آیت برحق ہیں، اس کے احکامات ہیں، اس کے دلائل ہیں، اس کی نشانیاں ہیں، کوئی انسان کا کلام نہیں کہ تم یوں ہی سن کر انہیں نظر انداز کر دو۔ یہ تم کو ٹھیک ٹھیک جو کا تم بلا کم وقار سنائی جاتی ہیں۔ ان آیت میں حق اور باطل کا فرق سکھایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے، زندگی گزارنے کے اصول بتائے گئے ہیں تاکہ اس مالک حقیقی کے آگے تمام انسانوں کے سر جھک جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آیت پڑھی جا رہی ہیں دراصل یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں اور اللہ کے دلائل ہیں، اور ان آیات سے اللہ تعالیٰ بندوں کو ہدایت فرماتے ہیں، حق اور باطل کا فرق سمجھاتے ہیں تاکہ انسان حق اور باطل کا فرق سمجھے اور ان آیات سے ہدایت پائے۔ اور تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ حق کو پہچاننے کے بعد اللہ کے آگے جھک جائیں اور اس کے احکامات پر عمل کریں، اسی کے حکم کے مطابق ہر انسان کی زندگی گزرے تاکہ وہ دنیا و آخرت میں فلاح پائے۔ اور اللہ نہیں چاہتا کہ دنیا والوں پر ظلم کرے، یعنی اللہ کے لیے ایسا ممکن نہیں کہ اپنے بندوں کو حق اور باطل کا فرق سمجھائے بغیر، ہدایت پہنچائے بغیر انہیں ان کے گناہوں پر سزا دے۔ جو بندہ ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کا اجر اس کے ہاں پائے گا، اور جو بندہ اگر ذرہ برابر بھی برائی کرے گا اس کو اللہ کے ہاں موجود پائے گا۔ یعنی اللہ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو پہلے ہدایت پہنچاتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں کہ سیدھا راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے، اور سمجھانے کے بعد یہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال پر پاس پرس کرتے ہیں، اس کے اعمال پر اس کو گرفت میں لیتے ہیں۔ جب بندہ ایمان لاتا ہے اور ایمان لانے کے بعد جو کچھ نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کا اس کو ضرور اجر دیں گے، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ اس طرح سے اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے یا برائی کرتا ہے تو اس کو بھی اللہ کے ہاں موجود پائے گا۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ زلزلہ میں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ اس کو دیکھ لے گا۔ تفسیر آیت دیکھیں، آیت نمبر 109 سورہ آل عمران کی۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کی طرف تمام امور لوٹائے جائیں گے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا خالق، مالک اور داتا وہی ہے اور صرف وہی ہے۔ زمین اور آسمانوں میں صرف اس کی سلطنت ہے، صرف اسی کا حکم چلتا ہے۔ اس کی نافرمانی کر کے انسان کہاں اس کی سزا سے بچنے پناہ لے پائے گا، اس کی پہنچ سے بچنے کہاں تک بھاگ سکے گا۔ اس کی گرفت سے بچنا تو کسی بھی مخلوق کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اس کا ہے، یعنی زمین بھی اس کی ہے، تمام آسمان بھی اس کے ہیں، اور ان کے بیچ جو کچھ مخلوق ہے، جو کوئی جاندار ہے یا کوئی بے جان ہے، تمام کا مالک وہی ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا خالق، مالک، داتا وہی ہے، صرف وہی ہے۔ اور زمین و آسمان میں صرف اور صرف اس کی سلطنت ہے، صرف اور صرف اسی کا حکم چلتا ہے۔ کوئی مخلوق چاہے انسان ہو یا کوئی اور ہو اس کی نافرمانی کر کے اس کی گرفت سے نہیں بچ سکتی، نہ ہی زمین میں کہیں وہ پناہ پا سکتی ہے اس سے بچ کر، اور نہ ہی آسمانوں میں وہ کہیں پناہ حاصل کر سکتی ہے۔ اس بات کا ذکر سورہ جن میں آیا ہے۔ جنات جو آسمانوں میں کچھ دوری تک سفر کر سکتے ہیں ان کا اقرار سورہ جن میں ذکر کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور بے شک ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم اللہ کو زمین میں کبھی عاجز نہ کر سکیں گے، اور نہ ہی ہم زمین و آسمان سے بھاگ کر عاجز کر سکیں گے۔ یعنی نہ ہی زمین میں اللہ کو وہ ہرا سکتے ہیں اور نہ ہی زمین سے فرار ہو کر آسمانوں میں وہ کہیں اللہ کو ہرا سکتے ہیں۔ سارے انسان، ساری مخلوق اسی کی طرف لوٹنے والی ہے، اور تمام امور بھی اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وہی حشر کے دن سب کا مالک و فیصلہ کرنے والا ہوگا، لہٰذا اس سے بچنے کی کسی کے پاس کوئی سبیل نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ یعنی سیدھے الفاظ میں اگر کہیں تو انسان اور دوسری مخلوق کو اس کی فرما برداری کرنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں، چاہے خوشی سے کرے چاہے ناخوشی سے کرے، فرما برداری تو بس اللہ ہی کی کرنی ہے۔ لیکن چونکہ اللہ ہمارا خالق ہے، رب ہے، یعنی پرورش کرنے والا ہے، تعلیم سے ہم کو سنوارنے والا ہے، رزاق ہے یعنی رزق دینے والا ہے، نگرانی اور دیکھ بھال کرنے والا ہے،
ہر دکھ درد سے، مشکلات سے، بیماریوں سے بچانے والا ہے، ہمارا ہادی ہے، اور اتنی نعمتیں اس کی ہم پر ہیں کہ ہم ان کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور جو چیز تم نے اس سے مانگی اس نے تمہیں دی، اور اگر اللہ کی نعمتیں شمار کرنے لگو تو انہیں شمار نہ کر سکو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان نے جو اللہ سے مانگا اللہ نے اس کو دیا، اور اللہ کی نعمتیں اس قدر ہیں، اتنی زیادہ ہیں، اتنی بے شمار ہیں کہ اگر ہم ان کا حساب بھی لگانا چاہیں تو حساب نہ لگا پائیں گے۔ لہٰذا ہمارا یہ اولین فرض ہے کہ ہم صرف اس کے آگے سر جھکائیں اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی آیتیں اللہ کی آیتیں ہیں۔ یہ بات اس لیے سمجھائی جا رہی ہے کہ کوئی انسان اس کو معمولی کلام سمجھ کر نظر انداز نہ کرے، اس کی تعلیمات پر عمل کرے اور اپنے آپ کو آخرت کے حساب و کتاب کے لیے تیار کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے ایمان و عمل کے مطابق سزا و جزا دے گا۔ انسانوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ زمین و آسمانوں کا مالک وہی ہے، تمام مخلوق اسی کے پاس لوٹنا ہے، اور ان کے تمام معاملات کا فیصلہ کرنے والا وہی ہے، اور وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔